जमहूरियत को एंजॉय कर रहे हैं सब? तो मैं तो इस जमहूरियत पे यकीन नहीं रखता, मैं तो करोड़ बार लानत पेश करता हूं। अवाम अपने हुक्मरानों का अक्स होते हैं। तो आसान अल्फाज में समझूं तो आप ये कह रहे हैं कि जैसी आवाम वैसे हुक्मरान, जैसा मुंह वैसी ही वैसी चपेट। चपेट गवर्नेंस का फन। अगर गरीब तरीन आदमी तक नहीं पहुंचा तो लानत हो। आप यकीन करो मैंने जिंदगी में थूका भी नहीं करी। आप यही बातें ना अशराफिया को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। भाड़ में जाइए, अशराफिया है, इस्तेमाल ये बदमाशी है। इस वक्त जो मौजूदा लोग इक़्तिदार में हैं वो इस निज़ाम को तेजाब से गुसल देंगे। क्या सतोगी माँ का जैसी, ये सुतेली माँ के जैसी। इमरान खान का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखिए ना, उनके जो मुखालिफिन थे वो कहते थे कि ये तो कुछ अर्सा भी जेल में नहीं रह सकेगा, पिछले 1.5 साल से वो अच्छा, जेल ये में मैं ना बीमार। यार नाकाबिले यकीन कुछ चीजें हैं उसके बारे में, सवाल ही नहीं पता। अंदाजों को गलत साबित किया। नहीं, अंदाजे इनके गलत। तो कब तक रेजिस्ट कर सकेंगे खान साहब भी? लेकिन कत्ले हुसैन, नस्ल मर गई यजीद है, बेशुमार मिसालें हैं, खत्म ही नहीं होती। भुट्टो ने भी किया ना। तारीख में जिंदा रह जाते हैं ऐसा, लेकिन मुल्क तो ठीक नहीं होता। इसमें ठीक होने का पोटेंशियल बढ़ा है। खान साहब के ऊपर जो करप्शन के इल्जामात हैं उन्हें आप कैसे देखते हैं? और मुझे अगर कोई ना गर्म तवे पे बैठ के कहना कि वो बेईमान है, करप्ट नहीं है, इसकी जिंदगी में खाता ये वाला है ही नहीं। इमरान खान का रवैया आप ये समझते हैं कि दुरुस्त है, या वो भी जिद में बहुत आगे चले गए हैं? और अच्छे जनरल की निशानी ये होती है उसको रिट्रीट करना चाहिए। अभी जो लोग फ्रंट में हैं, क्या वो अपने ओहदों से इंसाफ कर रहे हैं? वो इनकी दिहाड़ियां लगी। आप समझते हैं कि इमरान खान कहीं अपने मकबूलियत के हसार में तो नहीं फंस गए हैं कि अब उनको लगता हो कि अगर मैं पीछे हटा तो फिर ये मकबूलियत खत्म हो जाएगी? ये मेजर फैक्टर्स में से होगा। खान साहब को डील नहीं करना चाहिए, इसका मतलब? आपने अचानक इतना बड़ा सवाल पूछा है, नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। पहले भी तो देखिए मुल्क में ऐसे हालात हुए, ये डीले करके वापस आ गए। इनको उनके साथ कंपेयर नहीं करना। ये है रामगली के रहने वाले, ये है ग्वाल मटी। मियां नवाज शरीफ क्यों खामोश हैं इस वक्त में? उनके पास बोलने को भाई कुछ नहीं। पार्टी तबाह हो गई है, पार्टी बिखर गई है, हो रही शराजा है, बिखर नहीं। गए। नून लीग इज ओवर। ये आखिरी टर्म है, बिल्कुल खत्म। पता नहीं, ऐसा लगता है सियासत से रिटायर हो गए हैं उनका। रिटायर नहीं होता कोई, कर दिया जाता है। कर दिया गया है, बिल्कुल फारिग, इनकी कहानी खत्म। बिल्कुल यहाँ नारे बजने के लोग कौन है? वो बेटी को वजीर आजम के तौर पे देखना चाहते हैं, क्या ख्याल है आपका? लीडर बन सकेंगी या नहीं? वजीर आजम क्या होगा? आपका लोगों के दिलों में घर नहीं, एहतराम नहीं, इज्जत नहीं, मोहब्बत नहीं, तो लानत। जो मकबूलियत खो गई है पंजाब में, वो ये वापस ला सकेंगी क्योंकि इस वक्त वो एक आयरन लेडी के तौर पे खुद को प्रेजेंट कर रही है। उसने क्या दिया? आयरन लेडी, आयरन लेडियां नहीं, जमाने गुजर गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब और आज पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ दानिश्वर हसन निसार साहब। अस्सलाम वालेकुम हसन निसार साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं तो बहुत ही खुश हूँ आज। थैंक यू वेरी मच सर, आज पहली मरतबा आपसे बिलमुशाफा बातचीत हो रही है, और मैं ये समझती हूँ कि पॉडकास्ट के लिए आप इसलिए भी सबसे ज़्यादा मौजू मेहमान हैं कि आपसे वो या उस तरह की बातें भी की जा सकती हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं की जा सकती। तो पहले ज़रा ये बताइएगा कि फिर आप जमहूरियत को एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त? नहीं, मुझे जमहूरियत के लफ्ज़ से नफरत है, और ये अब से नहीं। मेरे 35 साल पुराने कॉलम, मेरे 10-12 मजबूर हैं, देखें। उसका एक बिल्कुल साइंटिफिक, जी, बिल्कुल बहुत ही मैथमेटिकल सा जवाब है। जमहूरियत का लफ्ज़ निकला है जमहूर से। जी, जमहूर कहते हैं अवाम। जी, अवाम को ना इज्जत मिली, ना अनाज मिला। इज्जत तो मुफ्त दी जा सकती है ना अनाज मिला, ना इल्म मिला। जी, उनको कुछ नसीब नहीं हुआ। आई एम 70+ नाउ। मैंने इस मुल्क के लोगों को कभी ना बाइज्जत देखा है, ना खुशहाल देखा है। लॉ एंड ऑर्डर किसी चीज का सर पैर नहीं, ठीक, ना कभी था। तो ये नफरत सिर्फ जमहूर के लफ्ज से है या इस मॉडल से? क्योंकि तो दुनिया भर में है जमहूरियत। मैं देखें, बात ममालिक में सुने, मैं अपने आका, ये बुनियादी तौर पे ये कॉन्सेप्ट जो है, अगर आप सदियों पीछे चले जाओ, ये तो इस्लाम का है। सो अगर 1500 साल पहले मेरे हुजूर का, आपके हुजूर का दिया हुआ एक कॉन्सेप्ट है, लॉजिकल भी है, जी, उससे नफरत मैं कैसे कर सकता हूँ? तो यहाँ जो मॉडल है उससे सिर्फ आपको एग्जैक्टली जमहूर की बेइज्जती करने वाले सिस्टम्स, उनको आप जमहूरियत कह के मुझे तो बेवकूफ ना बनाएं। लेकिन आपने ये लिखा ना कि जैसे जमहूर वैसे ही जमहूरियत है। Exactly. और वैसे ही इनके मुंतखब जमहूरी है। अच्छा, ये भी हुजूर का फरमान है कि हुक्मरान अपने अवाम अपने हुक्मरानों का अक्स होते हैं। तो आसान अल्फाज में समझूं तो आप ये कह रहे हैं कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, जैसा मुंह वैसी ही चपेट। और वो उन्होंने क्यों नहीं किया कि अगर इनमें शऊर पैदा हो गया, स्याह और सफेद की तमीज, अच्छे और बुरे की, नेक और बद की तमीज पैदा होगी, तो हमारे तो मुंह पे नहीं थूकेंगे। इसीलिए तीसरी चौथी नस्लें आ रही हैं। ठीक, मैंने एक बार कहा था कि दीवारें चीन पे लिख दो हुकूमत पाकिस्तान, वो ढहनी शुरू हो जाएगी। सर, ये जो नीम जमहूरियत है और ये जो इसके सम्राट हैं, आपके ख्याल में कौन है इसका जिम्मेदार? अब ये जो अवाम की आप बात करते हैं, क्या यही सिर्फ कसूरवार हैं कि वो वोट दे देते हैं, वो इनको मुंतखब करते हैं, या ये सिस्टम ये भी उतना ही है? इसकी वजह है जिसके सर पे छत अपनी नहीं और पांव के नीचे जमीन अपनी नहीं, उसकी राय भी अपनी नहीं हो सकती। क्या बात है। ठीक, ये खाते पीतों की लग्जरी है। वो वोट नहीं देते,
آپ یقین کرو میں نے زندگی میں تھکا بھی نہیں کبھی. میں تھرڈ ڈائمینشن کی طرف, میں ان بٹوین دا لائنز پڑھنے والا آدمی. سطریں ہر کوئی پڑھ لیتا ہے, انگریزی کی ہو اردو کی, جو زبان آپ کو آتی ہے اس کی سطریں پڑھنا تو مشکل کام نہیں, لیکن اصل سچائی ہوتی ہے بٹوین دا لائنز, اس کو پڑھنا. تو میں تو اس جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتا, میں تو کروڑ بار لعنت پیشتا ہوں. ہمارا حکمران طبقہ جو ہے نا, یہ اشرافیہ نہیں, میں اس کے لیے ایک لفظ استعمال کر چکا ہوں, یہ بدماشیہ ہے. اچھا, بدماش گالی نہیں ہے, جس کا معاش بد ہے وہ بدماش ہے. لیکن یہ ہمیں تو لفظ کا مطلب ہی نہیں آتے. دنیا کا سب سے بڑا فن کیا ہے؟ گورننس. یہ فن ہے, یہ آرٹ اور فن, یہ آرٹ اور سکل, یہ اس کا کمبینیشن ہے. واحد کام ہے دنیا کا گورننس, اور یہ رب العزت کی طرف سے سب سے بڑا انعام بھی ہوتا ہے, سب سے بڑا امتحان بھی ہوتا ہے. اور فن جو نادار تک, گورننس کا فن اگر غریب ترین آدمی تک نہیں پہنچا تو لعنت ہو تم پہ. مہنگائی کی رفتار کروڑ بار لعنت ہو. سر کہہ رہے ہیں مہنگائی کی رفتار گزشتہ 10 سال میں سب سے کم سطح پہ آ گئی ہے. جی, اور یہ اس کی وجہ ہے, یہ اتنے ان پڑھ بھی ہیں کہ مہنگائی ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے آپ کو چوں چوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی, جو بندہ مارکیٹ جاتا ہے اس کو سب پتہ لگ جاتا ہے. تو کچھ بھی نہیں, بکواس ہے. اب چینی کا سکیم ہے, وہ جو کاکڑ آیا تھا اس کے زمانے میں بیٹ کیا, کسی کو پتہ ہی نہیں. یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا ساتویں آسمان. سر آپ نے اشتہارات دیکھے 60 صفحات کے, اور جب آپ انہیں اخبارات کو اندر کھولیں تو اس میں ساری اصلیت لکھی ہوتی ہے کہ چینی مسلسل بڑھ رہی ہے, اور میں نے اس زمانے میں, اللہ معاف کرے میرے سے, میرا رومانس ہے اخبار, یہ جہاں ہم بیٹھے نہیں ہو آپ, وہ وہاں آتا ہے اخبار صبح, جی ڈھیر ہوتا ہے. میں نے ایک دیکھا, 2 3, دروازہ کھول کے میں نے باہر پھینک دی. بعد میں مجھے اپنے ری ایکشن پہ افسوس بھی ہوا. میں نے کہا کیا غلاظت کا ڈھیر. اچھا, اور ایک اور بات بتاؤں, صوفیہ کا ایک قول ہے, قربت گستاخ بنا دیتی ہے. ٹو مچ, بار 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 آپ کے اندر سے کراہت اور نفرت آنی شروع ہو جاتی ہے. جی, اسی آپ اپنی فیوریٹ ڈش بھی اگر ایک ہفتہ لگاتار آپ کو کھانا پڑ جائے, دل بھر جائے. ہاں, مجھے سرسوں کا ساگ بہت پسند ہے, بہت زیادہ, میری فیوریٹ 3 چیزوں میں سے. اس طرح اور 2-3 چیزیں مجھے روز دیکھے. آپ کی یہی باتیں نا اشرافیہ کو بالکل اچھی نہیں لگتی. بھاڑ میں جائے, یہ اشرافیہ ہے. استعمار کا برا ہوا کہ انہوں نے وہ سوشل میڈیا کی ہتھیار پکڑا دیا سب کو. دیکھو بات سنو, بڑی دلچسپ. ہم اشرافیہ بھی نا لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے, اشرافیہ بری نہیں ہوتی, اور اشرافیہ ہزاروں لاکھوں سال پہلے بھی ہوتی تھی. جی, حضور کے زمانے میں بھی اشرافیہ تھی. عبد الرحیم خانہ بھرم خان کا بیٹا تھا نا, تو جا رہا تھا کوئی لوگوں کے درمیان میں, اس کے اپنے مصاحب وغیرہ بھی ساتھ تھے. تو ایک عورت آئی بوڑھی, اس نے تباہ جی اس کی نا زرق برق لباس پہ ملنا شروع کر دیا. تو جو اس کے گارڈز جو بھی, انہوں نے اس نے کہا نہیں. اس عورت نے اچھی طرح ملا, وہ دیکھتا رہا, مسکراتا رہا. تو اس نے کہا کہ یہ جانتے ہو, اس میری ماں جیسی عورت نے کہیں یہ پڑھ لیا ہوگا, سن لیا ہوگا کہ حکمران پارس ہوتا ہے, پارس کی طرح ہوتا ہے, لوہا چھوئے گا تو سونا بن جائے گا. اس نے کہا اس کو سونا توڑ کے, یہ فیلنگ ہے. اس نظام کو آپ اکثر کہتے ہیں نا کہ تیزاب سے غسل دینے کی ضرورت ہے, کیا ابھی بھی ہے؟ چونکہ مجھے یاد ہے جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو ان سے آپ یہ مطالبہ کرتے تھے, اب تو خان صاحب جیل میں ہیں, لیکن اس وقت جو موجودہ لوگ اقتدار میں ہیں وہ اس نظام کو تیزاب سے غسل دیں گے؟ ان کو تو فائدہ پڑا. پاکستان اسی طرح لڑکتا رہے گا. اب بات سنیں, ایک ذلت کا احساس نہیں ہوتا. کیا کہا روا روی میں, کرٹسی ہے ویسٹ میں, وہاں آپ ویسٹ میں کہیں بھی چلے جاؤ, صبح آمنا سامنا جس سے بھی ہوگا, وہ گوری ہے یا گورا ہے, وہ کہے گا, اسمائل دے گا, ہیو اے نائس ڈے. چھوٹی چھوٹی بات پہ ایسے ہی ہے, سوری, چھوٹی چھوٹی بات پہ تھینک یو, یہ نارمل ہے. اچھا, میرے یہ دونوں یہ جو بچے میرے اٹینڈنٹس ہیں, یہ ان کا گھر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ان کو میں ڈانٹ ڈپٹ بھی کر لیتا ہوں. جس دن ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہوں, یہ جا کے خوش ہو کے آپ کی آنٹی کو بتاتے ہیں کہ آج تو ساڑی لاٹری نکل ہے. کیوں نکل ہے؟ کہ پھر میں نے ان کی خوش آمدیں کرنی ہے, پانا دینے, پھر ان کو کوئی اچھا ٹھیک ہے, ہوتا ہے. کیا ہے, ماں ہے, ریاستوں کی ماں کا جیسی, یہ ستیلی ماں کے جیسی ہے. اور یہ میں بات آج آپ کے سوال کے جواب میں نہیں کر رہا. جب وہ جو کوئٹہ کے تھے, وہ جو بھی ہو, کیا نام تھا اس آدمی کا,
چیف جسٹس اعتزاز احسن میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہے اور رشتہ میرا 50 سال سے زیادہ پرانا ہے ان کا. آئی واز اے کڈ, مطلب کڈ سے مراد آئی واز ان مائی ارلی 20s دھنک کے زمانے جب میں نے کریئر شروع کیا. ان کے کزن تھے طاہر ملی, میرے کلاس والے بھی تھے. انہوں نے وہ گانا شروع کیا, اب وہ شاعری بھی کرتے ہیں, از این انٹلیکچوئل, بیرسٹر تو وہ ہیں ہی ہیں, کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی. میں نے کالم لکھا, میں نے کہا غلطی کر رہے ہیں آپ, یہ ریاست ماں جیسی تو ہوگی لیکن ستیلی ماں جیسی ہوگی. یہ آج بھی ستیلی ماں جیسی ہے. یہ عوام کو دیکھو دکھ اور باتوں کا ہوتا ہے, یہ عوام کو وہ بھی نہیں دے سکے جو بالکل مفت ملتا ہے. وہ کیا عزت, ایک مفلوق الحال آدمی تھانے چلا جائے. جی سر, لوگ توبہ کرتے ہیں یہاں پہ کوئی تھانے نہ جائے اور ہاسپٹل نہ جائے. نہیں, یہ تو میرا تو یہ تقیہ کلام ہے کہ یہ کیسا بددعایا ہوا ملک ہے. مہذب دنیا میں 3 چیزیں سلامتی کی نشانی ہوتی ہیں, کورٹ کچہری, جی یہ ڈاکٹر, جی اور عدالت. یہاں محاورہ کیا ہے, اللہ دشمن نو بھی ادھر نہ جائے, تھانے کچہری اور ہسپتال نہ لے جائے, کیونکہ یو آر ٹریٹڈ لائک این اینیمل. عمران خان کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں نا, ان کے جو مخالفین تھے وہ کہتے تھے کہ یہ تو کچھ عرصہ بھی جیل میں نہیں رہ سکے گا, پچھلے 1.5 سال سے وہ جیل میں, نہ بیمار, نہ چب لو, مجھ سے ہی پوچھ لو. اچھا میں اس کو اتنا نہیں جانتا, جو اس کے بے شمار جاننے والے ہیں ان سے پوچھ لو. میں نے جو کہا ہے نا کہ ناقابل یقین کچھ چیزیں ہیں اس کے بارے میں, سوال ہی نہیں پیدا. اندازوں کو غلط ثابت کیا. نہیں, اندازے ان کے غلط تھے, ان لوگوں کے اندازے جو تھے. کچھ نہیں کیا جی, اس نے اسی طرح بہیو کیا ہے جیسے وہ بہیو کرتا تھا, اور ساری زندگی اس نے کیا ہے. سمجھ گئے وہاں, یہ ان کے اندازے غلط تھے. سر وہ کب تک ریزسٹ کر سکیں گے خان صاحب بھی؟ لیکن نہیں, وہ تو کوئی بات نہیں. اگر کیا کہتے ہیں قتل حسین نس میں مر گئی یزید ہے, تو وہ تو پھر جنہوں نے کرنا ہوتا ہے, چے گویرہ بھی, بے شمار مثالیں ہیں, بے شمار مثالیں ہیں, ختم ہی نہیں ہوتی. بھٹو نے بھی کیا نا, تاریخ میں زندہ رہ جاتے ہیں سر, لیکن ملک تو ٹھیک نہیں ہوتا. اچھا, ملک نے, یہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس میں ٹھیک ہونے کا پوٹینشیل اب رہا ہی نہیں. ایک سادہ بات ہے, ایک سادہ, ہمارے ہاں مطلب خرگوشوں کی طرح بچے پیدا ہوتے تھے اور ہو رہے ہیں. جو متمول تعلیم یافتہ طبقہ ہے اس کے ہاں آپ 2-3 سے آگے نہیں جاتے. یہی ہے نا. اچھا, واٹ از دس؟ دس از اویئرنیس. یہ جانوروں کی طرح, میں نے تو ایک بار کہا تھا, بلکہ ایک انٹرویو میں میں نے کہا, میں اب یہ کہتے ہیں 25 کروڑ, میرے بات کرتے کرتے 25.5 ہو گیا ہوگا, تو میں کہہ رہا ہوں نا 25 کروڑ, تو اب 25.25 ہو گیا ہوگا. اچھا, یہ نہیں کرتے, یہ چاہ رہے ہیں کہ جانوروں کی آبادی میں اضافہ ہوتا ہے. یہ 2 پائے ہیں, وہ چوپایا ہوتا ہے جسے ہم جانور کہتے ہیں, شیر, گدھا, گھوڑا, ہاتھی, وہ چوپائے ہیں. اس ملک کے شہری 2 پائے ہیں, کشتیوں میں مرنا ہے. تمہاری وجہ شہرت ہے قرضہ, تمہاری وجہ شہرت ہے بھکاری. لیکن نہیں, آپ کہتے ہیں نا یہ 25 کروڑ نہیں ہیں, یہ 25 کروڑ صرف آئی ڈی کارڈز ہیں. ہاں, یہ آئی ڈی کارڈ نمبرز ہیں, اور اصل میں یہ کوئی 5 کروڑ ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے, شاید 5 بھی, جن کو سیاہ اور سفید کا بھی علم نہیں ہے, وہ بھی نہیں پتا. اور کمال اس ملک کی بد نصیبی دیکھو آپ. میں پرویز مشرف صاحب کو بہت پسند کرتا ہوں ذاتی طور پر. میں بہت چھوٹا اسکول گوئنگ بچہ تھا, ایوب خان مجھے اچھے لگتے تھے اس زمانے میں. کیوں اچھے لگتے تھے؟ جو میں کوہرام اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں, میں نے ایوب خان صاحب کے زمانے میں نہیں دیکھا. ہمارے وہ ملازم بھی تھے, سارا ادھر ادھر آنا جانا اسکول. لوگ شانت تھے. ایک تو ریٹ ریس شروع نہیں ہوئی تھی. اب پرابلم یہ ہے, جو پیدل ہے وہ سائیکل, جو سائیکل ہے وہ موٹر سائیکل میں گزرنا, جو موٹر سائیکل ہے وہ 800 کی گاڑی, وہ فلانا. یہ اس طرح کا اس وقت نہیں تھا. لوگوں میں قناعت تھی, لوگ شانت تھے, ایک دوسرے کے لیے مہربان تھے. میں کسی جزیرے میں تو بچپن لڑکپن جوانی نہیں گزاری نا. بہت بہتر ملک تھا. اب میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ بیونڈ ریپیئر ہو چکا ہے. اچھا حسن نثار صاحب, خان صاحب کی بات ہوئی, خان صاحب کے اوپر جو کرپشن کے الزامات ہیں
انہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور ابھی یہ جو وہ 190 ملین پاؤنڈ والا کیس تھا، اس میں تو ان کو 14 سال کی قید ہو چکی ہے، اور کہتے ہیں یہ کیس جو ہے وہ باقی تمام کیسز سے بڑا مضبوط تھا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ ملک ریاض اور برطانوی گورنمنٹ کے درمیان خان صاحب کو جو ایگریمنٹ ہوا اس میں شامل ہونا چاہیے تھا، اس کو خفیہ رکھنا چاہیے تھا، اور پھر القادری ٹرسٹ کیس میں جو انہوں نے کہتے ہیں نا کہ ان کو جو کچھ دیا گیا اس کے بدلے میں جو کچھ لیا وہ زمینیں وغیرہ، تو وہ لینے کی ضرورت تھی سر؟ یہ جو بات آپ نے کی ہے نا، یہ بڑا سینسٹیو سوال ہے. حماقت اور خیانت میں ایک فرق ہوتا ہے. مجھے اگر کوئی نا گرم توے پہ بیٹھ کے کہنا کہ وہ بے ایمان ہے، اس کے ارد گرد کون کون بے ایمان ہوگا یہ میں نہیں جانتا. اس کا ٹائپ اس لیے نہیں ہے کہ جمائمہ کے ساتھ شی واز این ایکسلنٹ لیڈی، ویری فائن لیڈی، بہت ہی اعلیٰ. تو دکھ مجھے ہوا، اور سچی بات ہے کہیں بھی اس طرح کا ہو نا تو مجھے اس کا افسوس ہوتا ہے. اس کا زیادہ ہوا چونکہ ایک تعلق تھا. ایز پر دیئر لا، جی ہاف آف the property or whatever, it ran into millions of pounds. He refused. جو جائز تھا اس نے وہ نہیں لیا. کرپٹ نہیں ہے. کرپٹ نہیں ہے. میں نے کہا نا خیانت اور حماقت میں there is a very thin line. ایک بات چھوٹی سن لیں ہم the lighter side. جہانگیر بدر تھے نا پیپلز پارٹی پنجاب کے جو یہ عروج پہ تھی، وہ سینیٹر بھی رہا ہے، وزیر شدید بھی، یہ وہ اللہ بخشے. میرا وہ دوست تھا، میرا سینئر تھا. میں یونیورسٹی میں گیا تھا 3rd ایئر میں، آنرس پہلا بیچ تھا ہمارا. تو یہ اس وقت دیکھا تھا، میں بھی کر چکا تھا، پتہ نہیں اس وقت لا کالج میں. میرے بچپن کے دوست کے اور اس کے درمیان پنجاب یونیورسٹی کی صدارت کا انتخاب ہوا. اچھا. میرا دوست جو بچپن کا حفیظ خان کینیڈا میں ہوتا ہے، وہ پی ٹی آئی کا بھی بڑا سینئر بندہ رہا، تو وہ جیت گیا حفیظ خان. جی. اچھا. بدر اس زمانے میں جیل میں تھا. اچھا. ملاقات میری بعد میں ہوئی، دوستی ہو گئی، پیار محبت ہو گیا. یہ وہ بڑا مزے کا آدمی تھا، اندرون شہر کا. کوئی بات ہوتی نا، یہ عمران کے حوالے سے میں بات، وہ ایک بات کہا کرتا تھا ٹپکل پنجابی اندرون شہر کا، وہ بردڑ ریک اڑے، جی وہ بردڑ گلے تے پیڑ نہیں رکھیدا، یعنی گیلا فرش ہو پیر نہ رکھو پھسل جاؤ. اب کون لوگ تھے who surrounded عمران خان؟ میرا پرابلم ہے ایک دفعہ کے علاوہ جی، جب اس نے ملنا چاہا تو میں ملا. میں حکمرانوں کو رکھتا ہوں فاصلے پہ، حالانکہ عمران کے ساتھ وہ تعلق میرا بہت ہی. اس کی زندگی میں ایک ہی دوست ہے، یہ شیفس والا نہیں، اپنا گولڈی عمر فاروق جی. تو ہی از a very close and a dear friend of mine also. تو میں نے زندگی میں اس کو، یہ کوئی کھاتا ہے ہی نہیں، اس کی زندگی میں کھاتا یہ والا ہے ہی نہیں. عمران خان کا رویہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ درست ہے، یا وہ بھی ضد میں بہت آگے چلے گئے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ خان کو بھی ایک قدم پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں بات سنیں، اچھا جنرل پتہ کون ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے چارج، ایڈوانس کرنا. اچھے جنرل کی نشانی یہ ہوتی ہے اس کو ریٹریٹ کرنا بھی آتا ہے، پیچھے ہٹنا آنا چاہیے. بایزید یلدرم بہت شاکڈ، اس نے کہا امیر تیمور آیا ہوا کدھر گیا؟ پہلی اور آخری شکست تھی بایزید یلدرم کی زندگی کی تیمور کے ہاتھوں. برلینٹ جنرل. اور میں نے کسی اور کانٹیکس میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی، ہمارا پیشہ ہے یا پالیٹکس ہے، اس میں پانی جیسا رویہ جی. لکڑ پتھر، لکڑی کاٹی جا سکتی ہے، پانی نہیں کاٹ سکتے. پانی جس میں ڈالیں وہی شیپ اختیار کر لیتا ہے. سبحان اللہ. حالات کو برتن سمجھو، سیاست کو پانی سمجھو. نہر میں اتنا تھا ہو گیا، سمندر میں جائے گا اتنا. خان صاحب کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی سر؟ آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا کہ اس کے قریب لوگ. اور سچی میں آپ کو دیانتداری سے ایک بات بتاؤں، میرا اقتدار کے بعد چند ملاقاتیں ہیں جی، اور وہ بھی عمران کے کہنے پہ مجھے اس کے 80% لوگوں سے چڑ تھی اور نفرت تھی. ابھی جو لوگ فرنٹ پہ ہیں کیا وہ اپنے عہدوں سے انصاف کر رہے ہیں؟ جتنے مجھے ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا، لیکن یہ بھی چبلی ہیں، یہ بیچارے فارچون ہنٹرز ہیں. مشورے یہی دے رہے ہیں. فارچون ہنٹرز کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے کہ جی کل اگر اقتدار میں آئے گا تو ہماری لاٹری نکل آئے گی. ختم.
ایک اور بھی بات کرتے ہیں کہ اگر اندر ہی رہے گا تو بھی ہماری لاٹری نکلی ہوئی ہے. اصل میں وہ حکومت میں آئے گا تو ان کی اصل لاٹری نکلے گی. آج کل جو ہو رہا ہے وہ ان کی دہاڑیاں لگی ہوئی ہیں. جیسے مزدور کو دہاڑی مل جائے نا اچھی تگڑی, جی وہ دہاڑیاں ہیں. لاٹری لگے اگر یہ دونوں کام کر رہے ہیں. آج بھی فارغ نہیں ہے, کل اگر اقتدار میں. اور میں آپ کو بتاؤں, اب نہیں, میں تو تب بھی یہی کہتا تھا کہ میں نے ان کے نام رکھے ہوئے تھے, تب بھی I disliked most of the people. میں نے پروٹیسٹ کیا پوری طاقت کے ساتھ جب رانا ثناء اللہ کے ساتھ وہ زیادتی ہوئی. ٹھیک, Who was responsible? دیکھو ہمارا کلچر ہے ویسے ہی, ہم تو سیاست کی بات کر رہے ہیں نا, باس کے سامنے یہ وہ, ہم گھٹیا لوگ ہیں. سچی بات آپ پولائٹلی اس کے کانوں سے نکالنا آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے. آپ سمجھ گئے ہو نا. ہمارے ہاں کمال کیا ہے, درباروں کا کلچر ہے کہ آپ وہ بات کرتے ہو جو وہ سننا چاہتا ہے. یہ ایک دوسرے کے افسانے مجھے سنایا کرتے تھے, سارے نہیں, ان میں سے 10 12 13 14 لوگ. سر اب تو ایسے ہیں جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں جن کی سمجھ ہی نہیں آتی, اور وہ خان صاحب کو جا کے اب مشورے بھی دے رہے ہیں. لیکن جو پیچھے ہٹنے کی میں نے بات کی, آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کہیں اپنے مقبولیت کے حصار میں تو نہیں پھنس گئے ہیں کہ اب ان کو لگتا ہو کہ اگر میں پیچھے ہٹا تو پھر یہ مقبولیت ختم ہو جائے گی, جیسے میاں نواز شریف کی ہو گئی تھی. بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے. یہ میجر فیکٹرز میں سے ہوگا, بالکل ہوگا. اتنی محنت سے اتنا کچھ آپ نے کمایا ہو تو اس کے بارے میں آپ سوچتے تو ہو نا. آپ کی گاڑی قیمتی ہو نہ بھی ہو, بالکل احتیاط سے چلاتے ہو یار, ڈینٹ اچھا, وہ پرابلم بھی ہوتا ہے. پھر اب نفسیات ہوتی ہے. میں بہت چڑھتا ہوں, مجھے پرواہ پیسے پوسے کی نہیں ہوتی ہے اس پہ. پیسے وہ جو ورک شاپ جانا 4 دن وہاں گندے مستری اندر گھسے, جی اب سمجھ رہے ہو, جی جی, تو یہ ڈیفینیٹلی اس کا پرابلم. تو کیا پھر یہ مجبوری ہے کہ وہ اسی بیانیے کے ساتھ کھڑے ہوں؟ ہاں, لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پانی تو پھر ہوتا ہی ہوا ہے جو رستہ نکال. جسم کا پانی پسینے کی شکل میں باہر آ جاتا ہے, کوئی موریاں نظر آتی ہیں ہمیں اپنے جسموں میں. پانی کا بیہیویئر بڑا خوفناک بیہیویئر ہے. پانی زندگی ہے بیسکلی. بالکل ٹھیک ہے, تو پانی کا رویہ دراصل زندگی کی ایک جو آخری سچائی ہے اس کا رویہ ہے. تو جیسے اور ہم ہوں, آپ ہوں, سارے یہ بچے جو ہیں, ہم اپنے مزاجوں کے قیدی ہوتے ہیں. جی, اللہ پاک نے نا بندے کو جس طرح بنایا ہوتا ہے, مطلب میں اپنی شکل نہیں بدل سکتا, ٹھیک ہے. اسی طرح میں جو میرا بیسک گرین ہے, جسے ڈی این اے اب کہتے ہیں, یو جسٹ کی ناٹ گو اگینسٹ اٹ. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں, اب میں نے مستقبل پوچھا تھا کہ عمران خان کا آپ کیا دیکھ رہے ہیں. پہلے بھی تو دیکھیں ملک میں ایسے حالات ہوئے, یہ ڈیلے کر کے واپس آ گئے, اور پھر ملک میں جو سیاست ہو رہی تھی اس کا حصہ بن گئے سسٹم کا. ان کو عمران کے ساتھ بالکل کمپیئر نہیں کرنا. خان صاحب کو ڈیل نہیں کرنا چاہیے, اس کا مطلب نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ نے اچانک اتنا بڑا سوال پوچھا ہے, آئی ایم ناٹ پریپیئرڈ فار دس. بہت اہم سوال ہے آپ کا, اور یہ ضروری نہیں ہوتا جی کہ منہ اٹھا کے کوئی نہ کوئی جواب دے دیا جائے. معذرت بندہ کر سکتا ہے کہ نہیں, آپ مجھے پہلے بتاتے ہیں, میں اس کے بارے میں سوچ کے کو بات کرتا. ان کو ان کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. یہ ہیں رام گلی کے رہنے والے, یہ ہیں گوال منڈی ہیں. ان کو سروائیول کا بہت پتہ ہے, چونکہ ان کی ایک تاریخ ہے چھوٹی موٹی جاتی عمرہ سے شروع ہو کے اس جاتی عمرہ تک. یہ اور مزاج ہے, یہ اسٹریٹ وائز نہیں کہتے, جی اسٹریٹ وزڈم وہ ان میں ہے. وہ اب 16 17 18 سال کی عمر میں انگلینڈ چلا گیا, ساری زندگی اس نے وہیں گزاری. یہاں بھی آیا تو اس کا کسی کا لینا دینا نہیں تھا, اس کو تو پتہ ہی کھ نہیں, اس کو تو بہت سارے حقائق کا پتہ ہی نہیں. مجھے اس نے ایک بار عمران نے کہا, میں آن ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں کہ یار وہ مولوی فلاں لوگوں کو مولوی حضرات آ رہے ہیں, یار تو آ جائیں مجھے سپورٹ. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں اس میں مال ٹاؤن رہتا تھا, تو مال ٹاؤن سے تو زمان پارک پرانے گھر کی میں ظاہر بات کر رہا ہوں. تو میں اس کو چھیڑا کرتا تھا کہ یہ سی کا ممبر ہے. اس کا ایک کتا تھا, بلڈ افغان ہاؤنڈ. کتوں کا شوق مجھے, جانوروں کا مجھے بھی ہے, پرندے جانور رکھنا میرا بھی شوق ہے. تو میں اس کو چھیڑا کرتا تھا کہ میں کہ تیرا سی تھا اصلی میں, تو اصل مشورے دینا کرنا. میں چھیڑا کرتا. اچھا, وہ تھا بڑا خوبصورت ایلیگنٹ ڈاگ. یہ ناشتہ کر رہا تھا. ناشتہ بھی اب آپ نے زندگی میں کسی کو نہیں اس طرح کرتے دیکھا. بول آ گیا اتنا بڑا, وہ اس کا دہی کا جی,
وہ چھلے ہوئے انڈے آ گئے, ٹھیک ہے, بس میں بھی انڈے کھاتا ہوں لیکن میں چھلے ہوئے میں نے منع کیا, کوئی نہ چھیلے میں خود چھیلوں گا, فرق ہے آ گیا. وہ اٹھائے یوں کڑچ دہی میں, اور جس کو ہم جاپانی پھل کہتے ہیں اس کا اصلی نام کوئی اور ہے, میرے منہ پہ نہیں چڑھتا. ہم لوگ جو بھی نہیں ہم لوگ نہیں, وہ ٹماٹر جیسا جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. اچھا مجھے نہیں پتا. وہ 2-3 اٹھائے ایسے, وہ مٹھی میں مسل گئی, بیچ بادام اٹھائے بیچ میں, کیلے 2-3 چھیلے بیچ میں, وہ خود آیا. اچھا اب بھائی صاحب ناشتہ فرما رہے ہیں, ٹھیک ہے, کو تھوڑا اس بگور, یہ پتہ نہیں آپ نے ٹیسٹ کیا آپ کو؟ نو یہ تو عجیب ہے. ویسے نا مٹھی سے جی آپ کچھ عمر کر کے تو پھینکتے جا رہے ہو چیزیں, اس کے بعد یوں گھمایا, شہد ڈالا اینڈ پہ. اب یہ کام ختم ہوتے ہی ہاتھ اس کے ابھی پوری طرح صاف نہیں ہوئے تھے, تو اس نے نا ملازم آیا اٹھا کے لے, یہ بے عجیب آدمی ہے, نہیں لوگوں کو سمجھ آنی اس کی. وہ اٹھا کے لے گیا, تو اس نے نا وہ ٹائیگر وہ ایسے نا پیار کرنا شروع کر دیا. بیٹھے بات کر رہے ہیں, اتنی دیر میں آ گئے مولوی صاحب. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خود کو کیا کر رہا ہے. اس نے کھڑے ہو کے ہاتھ آگے, ان کے منہ کھل گئے. اور میں نے کہا بھول گئے ہیں خان صاحب ہاتھ دھونا. اور میں کہا ذہین بہت عجیب طرح کا, یعنی میں نے جہاں خود کو لیٹ ڈاؤن ہوتے اپنی نظروں میں, کسی نے نہیں, سوات میں تھے, آئی یوز ٹو بی دا سیکنڈ لاسٹ اسپیکر. تو اس کے بعد جب اس کی باری آئی تو گولڈی بھی میرا خیال ساتھ تھا, تو اسٹیج پہ ہم لوگ بیٹھے, رات کا ٹائم, آخری اسپیکر عمران. لوگوں نے مجمع نے نعرے لگانے شروع کر دیے, پشتو پشتو پشتو. اب میں کمزور اعصاب کا آدمی ہوں, میرا تو ہوش ہی اڑ گیا. میں نے کہا مارے گا اس کو تو پشتو آتی نہیں. اب آپ بتاؤ آپ ہوتے تو کیا کرتے ہیں. میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا. اب میں شدید ٹینشن میں. اس نے نعرے سنے, دونوں ہاتھ اٹھائے, پہلے قومی زبان میں بات ہوگی, پشتو آتی نہیں. اس کے بعد تقریر شروع کی, کسی کو پشتو یاد نہیں. اس کے بڑے عجیب و غریب واقعات. بندے کی شدید گرمی ہے, اے سی نہیں چلانا, سردی ہے تو ہیٹر نہیں چلانا, پتہ نہیں. کپڑے پہن لیے, پتہ لگا یہاں تک پھٹا ہوا ہے شلوار قمیض کا, نہیں یہ یہاں سے نہیں ہوتا یوں کر کے سب. وہ گولڈی نے ایک دفعہ اس کے بیڈ میں نہا کے نکلا, تو گولڈی نے کہا یار ہوتے تو پھٹے. او یار سر, اب ان کا مستقبل کیا ہوگا, اور ڈیل کا بتانا چاہیں گے آپ کہ کرنا چاہیے, اور اگر وہ بھی کر لی تو اس سے بھی مقبولیت افیکٹ تو نہیں ہو جائے گی, کیونکہ لوگ تو دوسری نظر سے دیکھ رہے ہیں. لوگ جس نظر سے بھی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم ہے ملک جی, وہ مجھے سارا سسٹم ہی مجھے لگ رہا ہے جیسے میلٹ نہیں ہو رہا. ٹھیک, پہلی بات پاکستان, پرویز مشرف صاحب اللہ بخشے, سب سے پہلے پاکستان, پہلا تو پاکستان, اس سے بڑی ینات نہیں ہو سکتی. دوسرا حالات کا تقاضا. جی ہمارے آقا, دیکھو بات سنو, میں مذہبی تو آدمی نہیں ہوں, لیکن میں نے اپنے بچوں کو بھی یہ چیز بتائی کہ تم زندگی میں سیرت پہ کتابیں پڑھو, کوئی واقعہ ایسا نہیں آئے گا تمہاری پوری زندگی میں جس سے حضور 2-4 نہیں ہوئے. عجیب بات کر رہا ہوں میں. کتنے بچے آپ کو نظر آئیں گے دنیا میں کہ پیدا ہونے سے پہلے باپ دنیا سے جا چکا, ابھی چند سال کے کم سنی کے عالم میں والدہ, نہ کو بہن نہ کو بھائی. وہ مجھے تو ایسا ہی بندہ ایک ڈھونڈ کے دکھا. پریگمیٹک ہونا چاہیے, ایگزیکٹلی ہونا چاہیے, اور ویژن ہونا چاہیے کہ کہاں جا کر ٹھوکے گا. اب ملک کے اوپر ایسے سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں. ابھی جو کچھ ہوا ہے ادھر, جو ٹرین وغیرہ بلوچستان میں, تو آئی ڈونٹ نو, آپ ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دو, ہم جیسے بندوں کے لیے شاید رات گزارنی مشکل ہو جاتی ہے. میاں نواز شریف کیوں خاموش ہیں اس وقت میں؟ وہ تو لندن سے آئے تھے نا پاکستان کے مفاد میں, تو وہ کیوں خاموش ہیں؟ وہ کبوتر تو خیر بھائی لے اڑا. نہیں, ان کے پاس وہ جعلی کبوتر تھا, ان کے پاس بولنے کو بھائی کچھ نہیں. پارٹی تباہ ہو گئی ہے, بکھر گئی ہے, شرازات بکھر گئے, ہو رہی ہے نہیں, اس لیے مایوس. آپ کو اگر پتہ نہیں, میں آپ کو یاد, شاید آپ کے پروگرام پہ میں نے یہ کہا ہو, میں تو بہت پہلے سے کہنا شروع کر دیا کہ نون لیگ برف کا وہ بلاک ہے جو تپتی ہوئی ریت پہ پڑا ہے جون جولائی کا مہینہ. اب مجھے 1.5 سال ہو گیا, 2 سال ہو گئے یہ کہتے ہوئے کہ
برف کا یہ بلاک پگھل چکا ہے, اب تھوڑا گندا مندا پانی ہے, ایک وائپر آئے گا, تباہ ہو چکی ہے پارٹی, ختم. نون لیگ از اوور. یہ آخری ٹرم ہے جو ابھی نظر آ رہے ہیں. بالکل. میرا تو دیکھو بات سنو, میرا تو یہ جتنا بڑا موٹا کوئی اللہ پاک نے دیا ہے کوئی, میں اب سے نہیں, یہ تو انہوں نے پتہ نہیں کیا کر لیا اپنے ساتھ. یہ جب ابھی یہ نواز شریف پہلی ٹرم, شہباز شریف جب بنا ہے 16 ماہ کے لیے جو بنے تھے پی ڈی ایم کی حکومت, اس سے بہت پہلے کی بات ہے, یہ ابھی وہیں تھے اور مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا مطلب یہ سوسائڈ کر لیں گے, مجھے وہ نہیں پتا تھا. لیکن پلس ہے, میں نہیں ملتا لوگوں سے, لوگ تو مجھ سے ملتے ہیں, میں واک جاتا ہوں, فارم ہاؤس پہ تھا تو گھر کے اندر بڑی اسپیس تھی, اب مجھے پارک میں جانا پڑتا ہے. اب وہاں تو بھانت بھانت کا نوجوان بھی ہوتے ہیں, بزرگ بھی ہوتے ہیں, خواتین بھی ہوتی ہیں, یہ وہ سارا. اور میں نے کبھی کسی کو نہ شے دی ہے نہ کہا ہے میرا ٹائپ ہی نہیں ہے. ایسی بد دعائیں ان کو مل رہی ہیں, اور یہ جتنا اب ضرورت سے زیادہ میڈیا دیکھیں افارا ہو جاتا ہے. آپ مطلب آپ کو کوئی فیوریٹ ترین چیز کی بھی آپ کو کھلا رہا ہو تو لمٹ کھوا کے مارنا ہے. یہ جس طرح خود کو پروجیکٹ کر رہے ہیں, ریئلٹیز آر ٹوٹلی ڈفرینٹ. سر لیکن دیکھیں مریم نواز تو بہت بول رہی ہیں, شہباز شریف بھی بول رہے ہیں, میاں نواز شریف نہیں بول رہے ہیں, وہ کیوں خاموش ہو گئے ہیں؟ اس کی وجہ ہے ان کے پاس تو پورٹ فولیوز ہیں, اس کے پاس کیا ہے, ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا, انہیں پتہ ہے ہاتھ ہوا ہے یا نہیں ہوا. میں بات ٹھیک ہے آپ کی, میں آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. میں ایک بات جانتا ہوں کہ ان کے پلے تو کسی کا دیا ہوا تحفہ, گفٹ, اقتدار کو منصب موجود ہے, تو انہوں نے تو باتیں کرنی ہیں, ان کی تو مجبوری ہے. جی ان کی تو مجبوری ہے. کس طرح کی کرنے چاہیے اس کی عقل ہے یا نہیں ہے وہ اور طرح کی بات, بولنا ان کی مجبوری ہے. اسی طرح نواز شریف صاحب کی مجبوری ہے چپ رہنا, ختم. پتہ نہیں, ایسا لگتا ہے سیاست سے ریٹائر ہو گئے ہیں, کہیں کچھ نہیں, پتہ ہی نہیں ان کا. ریٹائر نہیں ہوتا کوئی, کر دیا جاتا ہے, کر دیا گیا ہے. بالکل فارغ, ان کی کہانی ختم. بالکل. اب تو یوٹیلٹی ختم ہو گئی اب ان کی. بالکل نہیں, ان کی یوٹیلٹی پہلے بھی نہیں تھی, لیکن چونکہ میرے جیسے احمقوں, بیوقوفوں, نیم پاگلوں کی سائیں لوگ ہیں, میرے جیسے لوگوں ہیں نا جو فیصلے کرتے ہیں, میاں دے نعرے بجن کے تو کون ہے تم. وہ ایک بات وہ بھی نذیر ناجی مرحوم نے لکھ کے دی تھی, ڈکٹیشن نہیں لوں گا, وہ چلتا رہا کافی عرصے, چلتا رہا. اب کہا جا رہا ہے بیٹی کو آگے دیکھنا چاہتے ہیں, وہ بیٹی کو وزیر اعظم کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں, کیا خیال ہے آپ کا؟ میرا نہیں خیال کہ بنیں گی. وزیر اعلیٰ تو بن گئی ہیں سر, لوگوں کا تو خیال تھا کہ وزیر اعلیٰ بھی نہیں بنیں گی. اچھا, ہم نہیں, میرا یہ خیال نہیں تھا. ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ان ٹرمز میں نہیں, کم از کم آپ کو نہیں سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے, میرا ایک تجربہ بھی ہے, ایج اتنی ہو گئی, لیڈر بن سکیں گی یا نہیں. وزیر اعظم تو معین قریشی بن گیا, شوکت عزیز بن گیا, انور کاکڑ ماکڑ, یہ بتھیرے. وزیر اعظم کیا ہوتا ہے اگر عزت نہیں, مقبولیت نہیں, آپ کا لوگوں کے دلوں میں گھر نہیں, احترام نہیں, عزت نہیں, محبت نہیں, تو لعنت. کون نہیں وزیر اعظم رہ گیا, مجھے یہ بتائیں آپ. لیکن آپ ان کے کچھ کاموں سے پچھلے دنوں متاثر تو نظر آئے, مریم نواز کے جو انکروچمنٹ کا خاتمہ اور مارکیٹس کی بحالی وغیرہ, تو کام کر رہی ہیں اس کا مطلب. دیکھو, میں آبادی کے بارے میں بہت بات کرتا ہوں, میں ٹریفک کے ڈسپلن کے بارے میں بہت کرتا ہوں. ہمارے ہاں جو لو مڈل یہ وہ, ان میں مار پیٹ کا بہت رجحان ہے, بیویوں کے ساتھ بدتمیزی ہو. میں کہتا ہوں تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی, بچے برباد ہو جاتے ہیں. اچھا, ٹریفک ایک ایسی چیز ہے, ہم ان پڑھوں پہ مشتمل ہے نا, میں اپنی بات کر رہا ہوں. ہم جیسے ڈنگروں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ قوم کو صرف ٹریفک سڑک پہ بہیو کرنا سکھا دو, تمہارے رویے تمہارے گھروں میں بدل جائیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ گلی محلوں میں بدل جائیں گے. جب آپ کو ود اے اسمائل ریڈ سگنل پہ رکنا آ جائے گا, بالکل فرسٹریٹ ہوئے بغیر, کچھ چلاکیاں کیے بغیر. اچھا, میری کمزوری ہے ٹریفک, میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, ان چبلوں کے لیے نہیں, چونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بات کیا کر رہا ہے. یہ پتہ کیا کرتے ہیں ساڑھے پنجابی کہندے ادھروں پاؤ ادھروں کر لو, فوری طور پہ کو کلیپ, یہ وہ شہباز شریف مینٹیلٹی. ان لوگوں نے کہا بھائی انڈر گراؤنڈ کر, آرنج ٹرین برا نہیں, انہوں نے کہا میں 5 روپیہ
زمین چ دب دیں, یعنی ہر ویلے میرا اشتہار چلتا رہے, نہیں چلے, ختم ہو چکا ہے سارا کچھ ان کا. یہ جو بات آپ کر رہے ہو جی کہ ابھی آپ نے کیا کہ وہ کام تو کر رہی ہیں جس کی آپ تھوڑا سا متاثر نہیں, اس سے دکھے, نہیں ہو رہا کام. لیکن اچھا مثلا جب انہوں نے سنو آپ, میں تو ٹریفک کی بات میں نے اب کر رہا ہوں, میں تو پتہ نہیں کب سے کر رہا ہوں. مثالیں دیتا ہوں. ایک کتاب ہے ارتھ مائی فرینڈ, اس نے کمال جملہ لکھا, روحانی لگتا ہے. وہ کہتا میں تو کسی ملک میں جاتا ہوں, کوئی گورا ہاں ٹورسٹ, اس کا ٹریولاگ ہے, اس نے کہا کہ ایئرپورٹ سے اپنی ڈیسٹینیشن جاتے تک وہ ملک پورا میرے سامنے ننگا ہو جاتا ہے. کیا ٹریفک بہت خوفناک چیز ہے, یہ تربیت گاہ ہے, یہ سڑکیں نہیں ہیں جن کو چلنا نہیں ہے. ہاں اب اس نے جو بات کی مریم نے, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, بائکرز لین, اسکوٹیز اور لیپ ٹاپس. ہاں نہیں لیپ ٹاپ تو شو تو بنا ہے, وہ تو چھوڑے, میں نے ان کی کبھی تعریف نہیں کی. لیکن یہ بات اچھا, ایک زمانے میں شہباز شریف, میں آپ کو یاد دلاؤں, اس نے ایک کام کیا تھا کچن گارڈ میں. میں نے اس کو اپنی جو لوگوں نے کہا کیا ہو گیا, میں کہا تصور ہی بہت خوبصورت ہے, یہ ملک مہنگائیوں میں روتے چول, اپنے گھر کے اوپر سبزیاں اگاؤ, کھاؤ, او ہو میں تازی یہاں یہ یہاں سے مٹ کے ہیں, ایک پورے کا پورا آپ کو تو شوق ہمارے پاس, میرے پاس ایکڑوں پہ مشتمل فارم ہاؤس ہے, وہاں سبزیاں وہاں سے آتی ہیں, یہاں آتی ہیں, مجھے ویسے ہی اچھا لگتا ہے, ان کا کھانا مجھے ویسے ہی پسند ہے. اچھا پاکیزہ پانی ہمارے یہاں روز چھاپا پڑتا ہے پی ایچ اے کا, کیا کہ جی یہ ایریگیٹ کر رہے ہیں گندی نالیوں سے اور گندے پانی سے, ٹریکٹر چلا دیتے ہیں, سب پڑھتے ہیں. لیکن اتنی شرم نہیں بھائی, جو کو 3 مرلے کے بھی گھر میں رہ رہا ہے بیٹا, 50% سبزیاں آپ ٹن کے کنستروں میں اگا سکتے ہو. اچھا میں نے بڑی اس کی, اس نے اس کا کیا ہی کچھ نہیں, کیونکہ اس میں نا یہ فوری ووٹ نہیں. تو ابھی جو کچھ کری آپ کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کو جو مقبولیت کھو گئی ہے پنجاب میں, وہ یہ واپس لا سکیں گی, چونکہ اس وقت وہ ایک آئرن لیڈی کے طور پہ خود کو پریزنٹ کر رہی ہیں. نہ ہاسپٹل کا واقعہ بھی آپ کو پتا ہے نا کہ وہ اچھا اس نے کیا دیا, آئرن لیڈیاں نہیں, زمانے گزر گئے. لوگ کہتے ہیں آپ بہت مایوسی پھیلاتے ہیں, پاکستان کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ میں اگر حالات تبدیل نہیں ہوتے تو وہی بات جو میرا وہ جملہ آپ نے کوٹ کیا ہے, تیزاب سے غسل دو, اس کو نظم و ضبط ایک لفظ ہے, ڈسپلن. اس قوم میں پہلی بات, پہلے تو قوم لاؤ, قوم نہیں بنا سکے آپ. دوسری بات تجاوزات, غریبوں کی دکانیں ڈھاتے ہو نا جی, کوئی محکمہ ادارہ ایسا ہے جو تجاوزات نہیں کر رہا, سبھی کر رہے ہیں. ختم, ملک تو ہے ہی تجاوزات, پورے کا پورا ملک تجاوزات, ایسے ہی چلتا رہے گا, ایسے چلا جا نہیں سکتا زیادہ عرصہ, ممکن نہیں. آبادی پہ آپ کا کوئی, آپ کے ایجنڈے پہ اصلی کام کرنے والے ہیں ہی نہیں. ایجوکیشن ہے, سر پہ پڑی بھی تھی, ایٹم بم بنا لیا اگینسٹ آل آڈس, بچے نہیں آپ پڑھا سکے, شعور نہیں دینا سر. آپ کی ہاں دیکھو نا, آپ جو آپ سے مراد آپ نہیں کہ ایک بندہ جو انڈیپینڈنٹ ہوگا. اب حالت کیا ہے یار, ایم پی اے ایم این اے دی چمچا گیری کر لو, میرے پتر نوں چپڑاسی کرا دے گا, وہ کسی دی کینٹین دے وچ سرکاری محکمے دی کینٹین دا ٹھیکہ لے دے گا, کچھ سائیکل سٹینڈ کا. یہ اوقات ہے اس قوم کی, بنا دی گئی ہے, تھے بھی پیڑے ہی. ہم دیکھو, مجھے ایک سوال جی, اب جا کے سوچنا, اس کا جواب نہیں دے. 25 کروڑ یہاں ہے, 20-22 کروڑ ادھر ہے انڈیا میں مسلمان, یہ ہو گیا جی 45. ہم سے کم آبادی ہے, 20 کروڑ لگا لو بنگلہ دیش کی, یہ 65 کروڑ جو مسلمان, یہ اتنا کہاں سے آیا, ختم. ان میں سے کتنوں کا اوریجن عرب ہے, عرب ورلڈ سے تعلق ہے, سینٹرل ایشیا سے ہے جی, یا جو بھی افغانستان یا ایران اور جو بھی ہے, باقی کون ہے؟ اس سوال پہ غور کرو, آپ کے بہت سارے پردے آنکھوں سے اور چاہیں. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ حسن نثار صاحب, گفتگو کا سلسلہ آئندہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ جاری رہے گا. آپ نے ٹائم دیا, بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.